JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम मुफक्किर और सिंध के शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स पर बात करेंगे जो भिटशा में आज भी मनाया जा रहा है। उर्स एक अरबी का लफ्ज़ है और जिसका मतलब ये है कि जब किसी वली की मौत होती है तो वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। जावेद का कहना था कि सूफ़ीज़्म की जो रूह है वो दोस्ती है और दोस्ती के ज़रिए वो लोगों को अपनी ज़ात में भी मिलाया करते थे, जिसकी एक वजह यह है कि हमने इस चैनल का नाम जावेद भुट्टो कनेक्ट्स या JB कनेक्ट्स भी रखा है। बहर कैफ हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स और हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मुनस शेख अयाज़ हैं। ये खैरपुर यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाते रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं और एक बड़ी बात, मैं नहीं कहूँगी कि सबसे बड़ी बात, लेकिन बड़ी बात कि जावेद भुट्टो के करीबी दोस्त रहे हैं। तो मुनस दोस्ती का जो लफ्ज़ है वो तो हम आम ज़बान में समझते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, लेकिन ये जो अरबी का लफ्ज़ है वली, ये कहाँ से आया और इसका जो फ़लसफ़ा है कि इंसान खुदा के करीब उसका वली होता है, औलिया होते हैं जो उसकी प्लूरल कहते हैं, वो ये सोच कहाँ से पाई गई? जी, आपने बिल्कुल एक सही और बुनियादी सवाल पूछा है। असल में ये जो वली का लफ्ज़ है वलीउल्लाह, ये हमें कुरान शरीफ के 10वें सिपारे में और उसकी कोई 22वीं 23वीं, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 22, 23वीं और 24वीं इन 3 आयतों में वलीउल्लाह का ज़िक्र है, जो इस्लाम से पहले या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर इस्लाम के दिनों में भी ये वो लोग वजूद रखते थे जो वैधानियत में यकीन रखते थे, इंसानियत में यकीन रखते थे और अदम तशद्दुद में यकीन रखते थे। तो उनको इज़्ज़त और ताज़ीम की वजह से वलीउल्लाह कहा गया है, यानी दोस्त अल्लाह, खुदा के दोस्त। अब दोस्ती का मफ़हूम में वो इस वजह से कि वो कुछ बहुत ही एक खुले लफ्ज़ों में बात करते थे या बहुत ही ओपन माइंडेड थे और उनको गुस्ताखी नहीं कहा जाए, लेकिन वो उसको बहुत ही अपनायत के लफ्ज़ में और एक जैसे दोस्त होता है जिससे आप बहुत ही मानूस हैं, बहुत ही करीब हैं और बहुत ही फ्रीली आप हैं। तो इस वजह से उनकी बातों को जो है वो उनको दोस्त अल्लाह का नाम यानी वलीउल्लाह कहा गया है। और हमारे ख़ास करके तसव्वुफ़ में और जो इस्लामी तसव्वुफ़ है या जिसमें शरई तसव्वुफ़ का जो एक हिस्सा है, वो लोग उसको इस्लाम के साथ उसी सिलसिले को मिलाते हुए आए हैं। तो क्योंकि उसके बाद ये न सिर्फ कि उन्होंने कोई इस्लाम को अलग किया तसव्वुफ़ से, लेकिन उन्होंने इस्लाम को पूरा भी लिया और उनकी जो बहुत सारी बातें उस वक्त जो यहूदियत थी या ईसाईयत थी, उनको भी मुश्तरक जो बातें थी उनको भी मिलाया ताकि उन लोगों को भी
اپنے دائرۂ عقیدے میں شامل کر سکیں۔ یہ بتائیں، ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ اچھائی کی طرف درس دیتے ہیں، وہ سچائی پر زور دیتے ہیں، وہ غلط راستہ جسے کہتے ہیں اس سے ہٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بنیادی بات ہے یہ کیوں کر تمام مذاہب میں آئی؟ بنیادی سبب تو یہ لگتا ہے کہ اس دور میں جو ایک زیادہ تر ایک قبائلی قسم کا دور تھا، اور عموماً ان میں آپس میں ایک کشیدگی اور وہ رہتی تھی، اور جنگیں وغیرہ کا بھی بڑا سبب ہوتا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہے انسان ایک امن کا خواہاں پیدا ہوا، اور اس امن میں رہنے کے لیے اور زندگی کو ایک امن کے راستے پر چلانے کے لیے انہوں نے اس کے خلاف جو بھی باتیں ہوتی تھیں ان سے انکار کیا اور ان کو رد کیا۔ یعنی کہ ظاہر ہے مذاہب کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور اس کے تناظر میں آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ صوفیزم، اس کا لفظ بھی صوف یعنی کورس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وول سے نکلتا ہے، کورس وول۔ وہ لوگ جو یہاں پہلے چرواہا ہوتے تھے، عام لوگ ہوتے تھے، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صوفیزم کا مطلب یہ ہے سادگی، جو اسلام کا وہ حصہ جو سادگی اور بھائی چارگی پہ یقین رکھتا ہے۔ اس کی تاریخی ذرا سا مجھے اس کی تاریخ بتائیے کہ صوفیزم کا جو لفظ ہے وہ اس خطے میں کیسے آیا؟ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سفید اونی کپڑے پہنتے تھے، بنے ہوئے، وول سے بنے ہوئے، اون سے بنے ہوئے، اور صوف کا دوسری معنی جو ہے وہ یونانی، یہ اس میں وزڈم کی بھی ہے کہ وہ دانائی کی بات ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں ان کی پہچان تو دانائی کی باتیں تھیں، پھر ان کی پہچان ہو گئی کہ بھئی یہ جو بالکل ہی سادہ کپڑے، بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو یہ دونوں جو ہیں ایک سنونیمس بات ہو گئی کہ بھئی یہ وہ جو جیسے ہم کھادی کے کپڑے پہنے اور وہ ایک وہ سادہ لوگ، اور پھر وہ دانائی کی بھی باتیں کریں، تو دونوں کا ایک ہی ایک نشانی بن گئی حوالے کے طور پہ۔ اور نہ صرف سادگی، لیکن جیسے میں نے پہلے کیا، میں اس بات کو ذرا بڑھاؤں گا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جبھی جاوید بھٹو کے حوالے سے، تو جاوید بھٹو کا یہاں پر ذکر ہم ایک اتفاق سمجھیں کہ وہ ایک مفکر اور ایک فلسفی خود بھی اور فلسفہ پڑھانے والے بھی کی حیثیت میں ان کو یاد کیا گیا ہے اس موقع پر، اور انہوں نے شاہ لطیف پر بھی کافی کیا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی نقطہ جو دوستی ہے شاہ لطیف کا، اور جیسے ہم نے پہلے ولی اللہ دوست اللہ کا ذکر کیا، تو کافی شاعری میں شاہ لطیف کی شاعری سے لے کر جو بھی صوفیہ اکرام ہیں ہمارے سندھ کے، خاص کر کے، کیونکہ سندھ واقعی ایک بہت بڑا ایبورڈ ہے صوفیزم کا، اور اس کا یہی سبب ہے کہ وہاں سے جب مشرق وسطیٰ سے ہمارے بزرگ آئے تو انہوں نے یہاں پر پھر یہاں کے جو مذاہب ہیں، جیسے جین دھرم ہے، بدھ دھرم ہے اور ہندو دھرم ہے، ان کو بھی
اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور ان کے بھی جو کامن پوائنٹس ہیں نقطے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا، جس سے جو ہے اسلام کو پھیلنے میں یہاں پر کافی ایک مدد ملی، کیونکہ جب آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی باتوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اون کرتے ہیں اور وہ ان کی مماثلت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ آسان ایک عقیدہ پیدا ہوتا ہے یا ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستی انسان اپنی شروع ایک ارتقائی منزل میں، یا انسان کی تاریخ جو ہے وہ بھی دوستی اور محبت ان دو سلسلوں میں چلی آ رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، محبت اور دوستی، یہ ہمارے صوفیاء اکرام نے اس کو بہت ہی قریب لیا ہے۔ یہ بتائیں، ہم عرس کی بات کریں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس، اور لاکھوں لوگ آتے ہیں بھٹائی کے مزار پر، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو صرف روایت کی خاطر وہاں جاتے ہیں، جن کو واقعی کوئی تنقیدی سوچ نہیں ہے، جبکہ آپ نے جاوید بھٹو کی بات کی، وہ کرٹیکل تھاٹ یعنی تنقیدی سوچ پر جو ہیں وہ زور دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو جاتے ہیں، یقیناً ایک اچھا جذبہ ہے کہ ایک شاہ لطیف کی جو بیت ہیں، جو صحیح راستہ اکثر لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شاہ لطیف کا پیغام بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ عام لوگ جو ہیں، ہم نے تو بچپن سے سب سندھی اسکولوں میں جو ہماری اسمبلی ہوتی تھی، تو اس میں تو اس بیت سے، شاہ لطیف کے بیت سے شروع ہوتی تھی کہ سائم صدائیں متھیں کریں سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ یعنی اس میں بھی انہوں نے خدا ون تعالیٰ کی ذات کو جو ہے ایک دوست مٹھا دلدار کو مخاطب کیا ہے، اور نہ صرف سندھ کو دعا دی ہے کہ وہ بھی آباد رہے، لیکن اس سے پہلے ساری دنیا آباد رہے، اس کے حوالے سے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اس کے صدقے سے سندھ کو آباد رکھو، یعنی پورے جہان کو آباد رکھنے کے بعد جو ہے اس خطے سندھ کو بھی جو ہے آباد رہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے تقریباً سارے سندھ میں جو بھی اسکول گئے ہیں ان بچوں کو تو یہ دو سطریں تو ضرور یاد ہیں۔ باقی شاہ کا زیادہ کلام بھی جو ہے آپ کو ابھی تک سندھ کے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں زیادہ ملیں گے۔ ان پڑھ عورتیں یا ان پڑھ لوگ جو ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ بیت ان کو یاد ہیں۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں کہیں تو ان کو یاد نہیں ہوں گے جتنے وہ آپ بالکل ہی ان پڑھ لوگوں کو، اور وہ بالکل ہی ایک دل کے خلوص سے اور ایک دانائی کے لحاظ سے ان کو وہ باتیں یاد رہتی ہیں، اور وہ اس کو وہ حوالے بھی دیتے رہے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے جو بھی مذاہب ہیں ہمارے اسلام کے علاوہ، ہندو ہیں، بدھ تو اب نہیں ہیں، یا جین بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن ہندو تو برابر کے جو ہیں ان کے معتقد ہیں اور ابھی تک رہے ہیں ان کے۔ اور اب یہ ایک دور شروع ہوا ہے جس میں ہمارے نوجوانوں میں ایک شاہ لطیف کی پیغام کو جو ہے شعر و شاعری ان کے حوالے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تو یہ جو عام لوگوں کی بات ہے، دوسری
کہ وہ دوسرے ریچولس یا ایک اس میں ان پر جاتے ہیں اور ان کے فلسفانہ طرز پر زندگی گزارنے سے کم، لیکن ان عقیدے کی بنیاد زیادہ ہے، کوئی منتیں ماننا، اس قسم کی چیزیں. تو یہ تو ایک ہمارے فیتھ کا ایک پرانا ایک ٹریڈیشن ہے، جو ایک عام آدمی جو ہے اس روٹین میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور وہ اس طریقے سے ان پریکٹسز سے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. بالکل. آپ تو جانتے ہیں کہ منافقت جو ہے وہ تو کسی فرد کی یا کسی ملک کی جاگیر نہیں ہے. میں جاوید کے حوالے سے ہی یہ بات کروں گی، کیونکہ 9/11 کے بعد جارج بش کا دور تھا کہ وائٹ ہاؤس میں صوفیوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا، جاوید نے اپنی ایک تقریر تھی 2018 میں جب سندھ یونیورسٹی آئے تھے، وہ بھی اس وائٹ ہاؤس کی میٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے بی کیئرفل، کہ لوگ صوفیزم کا نام استعمال کریں گے لیکن ایجنڈا ان کا وہی ہوگا کہ آپ کو اپنے زیر کریں. یہ چیز جو ہے آج کل قوموں کی، ملکوں کی سیاست میں داخل ہو گیا ہے. آپ کس حد تک اس بات کو دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ یہ 9/11 کے بعد جو ہے ایک جو اسلام پسندوں پر ایک الزام بھی آیا دہشت گردی کا، اور کافی ان کے جو ہے مداخلت سمجھی جا رہی تھی، یا ایک دوسرا امیج ایک ڈیولپ ہو رہا تھا ایک نیگیٹو قسم کا. تو بین الاقوامی طور پر یہ ایک تحریک چلی، اور واشنگٹن تو ایک دنیا کا بہت بڑا کیپٹل ہے، تو وہاں اس سلسلے میں وہاں پر بھی ان سب مذاہب کے لوگوں کو ملایا گیا. تو اس میں جو صوفیزم جو اسلام کا شرعی تصوف ہے، اس کے اسپیکٹ اور اس کا دوسرا جو سیکولر اسپیکٹ بھی ہے، جو دونوں اسکول آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جو ہے جو شدت پسند لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمارے مذہب میں، ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تصوف کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور اس لحاظ سے تصوف میں تو مغرب میں صرف ہمارے حضرت جلال الدین رومی جو ہیں ترکی کے، وہ جانے پہچانے گئے ہیں، اور باقی جو تصوف کے لوگ ہیں وہ اتنے نہیں جتنے رومی کو ہے. خلیل گبران ہیں. ہاں، یہ تو ماڈرن جو اپنے وہ ہیں، لیکن میں ان جو ہے کیونکہ یہ 12ویں صدی کے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جب پہلا ترجمہ ہوا تو وہ مغرب میں وہ ہوئے، نہ کہ اس کے بعد لائک جیسے سرمد ہیں یا منصور حلاج ہیں جو سب سے پہلے 10ویں صدی کے تھے، یہ 12ویں صدی کے رومی تھے. پھر سرمد تھے ہمارے پاس، وہ کافی دیر سے اپنی 17ویں صدی میں ہوا، ان کے نام ہیں. تو یہ، اور پھر یہ ہمارے بہت بڑے اولیاء جو ہیں، شاہ عبداللطیف ہیں، سچ السرمست ہیں، شاہ عنایت شہید ہیں. تو یہ ان کو بین الاقوامی طور پر اتنا وہ ایکسپوجر نہیں ملا ہے، لیکن ان کا بھی کلام بہت ہی ایک طاقتور ہے شدت پسندی کے خلاف. تو اس کو ظاہر ہے ہر عقیدے کو، نظریے کو صحیح سمت میں بھی لیا گیا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا گیا ہے.
یہ بتائیں، آپ تو جانتے ہیں کہ اینی بیسنٹ بہت بڑی یہاں کی مفکر اور تھیوسافسٹ تھیں. جی جی. آپ کے خیال میں جس طرح سے تھیوسفی کے جو اصول ہیں، جو تمام مذاہب پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیر از نو ریلیجن ہائر دین ٹروتھ اور بردرہڈ آف مین ارسپیکٹو آف کاسٹ، کلر، کریڈ اینڈ یہ تمام چیزیں آپ کے خیال میں اینی بیسنٹ نے کس حد تک صوفیزم سے لی؟ کیونکہ یہیں پر انڈیا، جب پاکستان انڈیا کا حصہ تھا تو تھیوسفی نے بھی پروان چڑھا. جی ہاں، بالکل یہ بات ہے. اینی بیسنٹ تو کہتے ہیں کہ وہ تو انڈین نیشنل کانگریس کی فاؤنڈر میں بھی آتی ہیں. تو ان کے اس انگریزوں کے خلاف اس پارٹی کا بنیاد ڈالنا بیٹکی نظام کے خلاف، تو ظاہر ہے ان کا یہ تھیوسافیکل جو بھی یہ مذاہب کا اپنا یہ تصوف تھا اس کا بڑا اثر تھا. اور جس کو ہم سیکولر تصوف کہتے ہیں، یعنی جس میں سب مذاہب کو ساتھ لیا جائے لیکن کسی ایک مذہب کی کوئی بات ریاست میں شامل نہ ہو. اس کا تو کافی ایک اچھا اثر ہمارے برصغیر پر پڑا ہے اور اس سوسائٹی نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے. اور خاص طور پہ آج بھی اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے. جی ہاں. اور جیسے آپ نے وہ اس کو استعمال کرنے کی بات کی، تو اب دیکھیں اس میں شاہ لطیف کے ایک دو شعر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر نہ ایمان جی کلمے گو کو ٹھائیں، کہ ایسا ایمان نہ ہو جب تم کلمہ پڑھتے ہو، خود کو کلمے گو کہلاتے ہو، تو ایسا ایمان نہ ہو کہ دغا تجھے دل میں شرک شیطان، کہ تمہارے دل میں دغا ہو، شرک ہو اور شیطانی ہو، منہ میں مسلمان اندر آزر آئیں. اور منہ میں تو آپ چہرے سے تو آپ مسلمان لگے لیکن اندر میں آپ آزر ایک شیطان لگے. تو یہ ایک کتنی ایک دورس اور بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ نیتاً اپنی سچائی سے اور پرامن اور ایک محبت اور اس سلسلے میں ایک خلوص دل سے اپنا ایمان رکھیں. اور پھر وہ ہندوؤں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف ہندو پر بلکہ کافر، یعنی جو بالکل لادین ہے اور کسی بھی بات میں یقین نہیں کرتا، کہ کوڑو تو کفر سی کافر مکو ٹھائے. تم جھوٹے کا تمہارا کفر جو ہے وہ بھی اتنا جھوٹا ہے کہ تمہیں کافر بھی نہیں کہلانا چاہیے. ہندو ہڈ نہ آہیں جڑیوں تو نہ جگائے. تمہارے جسم میں ہندو مذہب کا کوئی بات نہیں ہے، اور تم جو جڑیاں پہنتے ہو وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی. تلک تنی کھیلائے سچا جے شرک سی. تم تلک ان کو لگاؤ جو اصل میں شرک سے، کیونکہ اگر تم شرک کرتے ہو تو جو شرک سے سچے ہیں واقعی ان کو تم تلک لگاؤ جو تمہاری نشانی ہے. یعنی اپنے فیتھ سے، اپنے فکر سے آپ کو سچا رہنا چاہیے اور منافق نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا کہ منافقت جو ہے وہ زیادہ ہے اس سلسلے میں. اور آخر میں سب سے اہم بات جو شاہ لطیف نے کہی وہ عورتوں کے حوالے سے کہی. ان کی کتنے اشعار ہیں جس میں خواتین ہیروئنز ہیں. یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی شاعر نے عورتوں کو اپنا فرسٹ اینڈ فور جو ہے فوکس بنایا ہے. ان کی جو 7 کردار ہیں عورتوں کے،
یعنی سسوی، ماروی، نوری، مومل اور لیلا وغیرہ جو ہیں، تو ان سب کو انہوں نے اپنا ایک کردار، ایک مرکز بنایا ہے، اور کسی بھی مرد کو انہوں نے مرکز نہیں بنایا. اور پوری دنیا میں یہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے اتنی ساری شاعری جو ہے اس میں ہر ان کرداروں کو، اور ان کرداروں کے پیچھے جو ایک میتھالوجی ہے یا جو بھی ایک اپنا دند کتھا ہم جسے کہتے ہیں، اپنی کتھا جو ہے ان کے پیچھے، تو ہر کتھا میں کچھ نہ کچھ تو سچ ہوتا ہے، باقی زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، لیکن اس کتھا میں جو ان کے کردار تھے، کرداروں کی جو وصف تھیں، یعنی سچائی، وفاداری، محبت، خلوص، ایمانداری، ان کے لحاظ سے انہوں نے ان کی کتھاؤں سے ان کا کردار جو ہے وہ پسند کیا ہے اور ان کی چوائس کی ہے. اس کے بنیاد پر انہوں نے وہ ساری شاعری لکھی ہے جو ایک مجموعی طور پر ایک انسانیت کا ایک ماڈل بناتی ہے. اور اب یہ عورت کا کیوں انہوں نے کیا ہے، جبکہ عورت کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ایک ثانوی حیثیت دی گئی ہے، اور آج تک اس کا جو ہے وہی جو ہے وہی ثانوی کردار سمجھا جاتا ہے. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک تو تصوف میں، اور خاص کر کے ہمارے برِ صغیر ہند و پاک کے تصوف میں عورت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت، مثلاً ہم بیٹی کو سندھی میں دھی کہتے ہیں، پنجاب میں بھی دھی کہتے ہیں، اور سندھ پنجاب تو ایک ہی کلچر ہوتا ہے، تہذیب رہی ہے. تو دھی لفظ جو ہے وہ دھیان سے نکلا ہے، یعنی میڈیٹیشن، دھیان، آپ کا خیال ایک مرکوز ایک اس پہ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے، جو دھی ہے، دھیان سے نکلی، اس کو زیادہ دھیان ہے، وہ زیادہ مرد سے عقل مند سمجھتی ہے، عقل رکھتی ہے، اس میں زیادہ برداشت ہے، اس میں زیادہ جو ہے اپنا عقل و فہم ہے بنسبت جو ہے مرد کے، کہ وہ زیادہ جذباتی ہے، زیادہ توانائی رکھتا ہے، تو اس کی زیادہ جذباتیت ہے، زیادہ ایک حرفت ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے خیال میں، اور میں بالکل اس میں صحیح سمجھتا ہوں کہ شاہ لطیف نے ان کو بنیادی طرح تصوف کے اس فلسفے سے لیا ہے، اور ان میں انہوں نے یہاں تک کہ ان کو جو انہوں نے خود تو نہیں کہا، لیکن ان کے کہتے ہیں جو الاپ ہیں ان کے ساتھ کے، جیسے وہ کہتے ہیں ادیوں بہنروں کر کے مخاطب کرتا ہے ان کو. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ایک عورت کی عزت اور تعظیم ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں جو بنیادی طرح یہ دھیان ہے، یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے جو آپ کے دنیا کے دوسرے فلسفوں میں کم میرے خیال میں نظر آتی ہے. بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھا آپ سے بات کر کے. ہمارے ساتھ تھے شاعر، مصنف اور جاوید بھٹو کے قریبی دوست مونس شیخ ایاز. میں آپ کی بڑی مہربانی، اور میں تو
اپنے دوست کے حوالے سے آپ نے مجھے مدعو کیا، اور یہ بہت اچھا لگا کہ آج ان کو شاہ لطیف کے ایک ولی اللہ کے حوالے سے دوستی اور اس کے ساتھ محبت کی ساری یادگیروں کو مجھے دہرانا پڑا. بہت ہی اچھا لگا. Thank you.